इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सईद मुदब्बिर ज़ैदी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, एज अ वीडियोग्राफर क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप हासिल कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है सईद जान मरवत ने। सईद जान जो है वो इस्लामाबाद में होते हैं और इनका अपना रेडियोलॉजी का एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जो कि पूरे इस्लामाबाद के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इनकी ब्रांचेस हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे मुदब्बिर भाई? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भाई, अपने बारे में सुनने वालों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। शुक्रिया मुदब्बिर साहब, और थैंक यू कि आपने एक्सपर्ट पाकिस्तान में मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम सईदुल्लाह जान मरवत है। मैं प्रिंसिपल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ पिम्स इंस्टीट्यूट में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और एडमिनिस्ट्रेटर हूँ कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान। एज अ रेडियोग्राफर जो फॉर एग्जांपल एक अपना बिजनेस एक स्टार्ट करना चाहता है, एक किसी डायग्नोस्टिक सेंटर की ओनरशिप लेना चाहता है या एक ओनर बनना चाहता है, सो पहली चीज तो ये है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको एक एंटरप्रेन्योर बनने के क्या बेनिफिट्स हैं और अपनी कम्युनिटी को कैसे वो सर्व कर सकता है। देखिए सर, बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए जो सबसे पहली जो चीज़ है ना मुदब्बिर भाई, उसकी सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कम्युनिटी, जो रेडियोलॉजी कम्युनिटी के लोग हैं, जो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो रेडियोग्राफर हैं, वो अपनी जहन में ये चीज़ बिठा लें कि हम अपना काम भी कर सकते हैं। हम अपना डायग्नोस्टिक सेंटर बना सकते हैं, हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम चेन ऑफ सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। फिर जब वो शुरू कर लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है वो ओनरशिप पे आके अपनी कम्युनिटी को जॉब दे सकते हैं, उनको इंटर्नशिप दे सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं कि आप कैसे अपना काम शुरू कर सकते हैं और आप कैसे अपने लोगों को बेनिफिट्स दे सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। जिस तरह मेरा इदारा है, मेरे इदारे में मैं कितने सारे लोग हैं जो तादाद में हैं, उन्होंने एजुकेशन जब हासिल की, उसके बाद मैंने उनको प्रैक्टिकल इंटर्नशिप के उनके लिए मौके दिए। जब उन्होंने प्रैक्टिकल इंटर्नशिप की तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे देखा कि इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट अपना भी कारोबार कर सकते हैं, अपना भी सेटअप शुरू कर सकते हैं, ओनरशिप भी गेन कर सकते हैं, तो उनको उनमें जब ये जज्बा आया तो मैंने उनको सपोर्ट किया। मैंने उनको अपने लेवल पे सपोर्ट किया कि वो अगर सिंपल एक्सरे लगाना चाहते हैं तो उनमें मैंने उनको गाइडलाइन दी है, उनको हेल्प किया। कोई सिंपल अल्ट्रासाउंड लगाना चाहता है, कोई एमआरआई लगाना चाहता है, तो वो ज़ाहिर बात है उन्होंने उसके ऊपर अमल किया। तो वो जब उनको मौका मिलेगा तो उनके पास और जो कोलीग्स अपनी कम्युनिटी के लोग आएंगे, रेडियोग्राफर आएंगे, टेक्नोलॉजिस्ट आएंगे, तो वो उनको भी आगे अवेयरनेस देंगे। और इस चीज़ को मैं समझता हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि हम जो कम्युनिटी है, रेडियोग्राफर कम्युनिटी, जो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हम पढ़ लिख के हमेशा इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि हमने जॉब करनी है, अच्छी जॉब हमने करनी है, अच्छी सैलरी की जॉब करनी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के बाहर हो। मैं ये तसव्वुर देना चाहता हूँ, मैं अपने रेडियोग्राफर कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि ये मकसद नहीं है, ये पीक नहीं है, और ये सबसे बड़ी बेनिफिट से अचीवमेंट नहीं है अपनी इमेजिंग एजुकेशन के बाद, क्योंकि हम आखिर में हमने तो जॉब ही करनी है। क्यों ना हम उन इदारों के ओनर बन जाए जिन इदारों के लिए हम एजुकेशन हासिल करते हैं, जिन इदारों या हॉस्पिटल्स में हम जॉब करते हैं। अगर हम उनके लिए कारआमद हैं, हम उनके लिए यूजफुल हैं, हमें वो जॉब देते हैं, हमें यूटिलाइज करते हैं, हमसे 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 सर्विसेज लेते हैं, तो क्या वो काम, वो सारी चीजें हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? हम उसी तरह का अस्पताल क्यों खुद नहीं बना सकते हैं जो और लोगों ने बनाए हैं, जिनके लिए हम जाके जॉब अवेल करते हैं? हम क्या वो डायग्नोस्टिक सेंटर या इमेजिंग फैसिलिटी क्यों नहीं बना सकते जिसके लिए हम 10-12 साल एजुकेशन हासिल करके उनके पास 10-12-8 घंटे पे कमिटेड होके कुछ पैसों की खातिर उनसे जॉब करते हैं। बिल्कुल। आप अपने सफ़र के बारे में बताइएगा एज़ अ रेडियोग्राफर। आपने जो रेडियोग्राफी से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद बाकायदा आप माशाल्लाह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सक्सेसफुल जो है एंटरप्रेन्योर बन गए। सो उस हवाले से आप अपना थोड़ा-सा शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? देखिए मुदब्बर साहब, मेरी तो देखिए ये सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इस मेरी मेरी इस फील्ड में आगे जाने की, या जो लोग हमारी कम्युनिटी की मुझे सुन रहे हैं, जिनको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अव्वलीन चीज़ है सोच। कि आप सोच बना लें मैंने क्या करना है।
میں جب اس فیلڈ میں آیا، میں نے جب ایجوکیشن حاصل کی، میں جب پریکٹیکل فیلڈ میں آیا، جب میں نے جاب شروع کی، میں نے پرائیویٹ جاب کی، تو اس پرائیویٹ ادارے میں جاتا تھا. میری مارننگ کی جاب تھی ہاسپٹل میں، تو میں صبح 8 بجے سے لے کر رات 11-12 بجے تک کام کرتا تھا. تو میرے ذہن میں یہ چیزیں آتی تھی کہ کیا میں اسی طرح مسکولر موشن میں کرتا رہوں گا، جاب کرتا رہوں گا تو مجھے بینیفٹس ملیں گے، میرے بچوں کے لیے ان کی جو ضروریات ہیں وہ میں حاصل کر سکوں گا. اور کیا جس طرح میں کسی باس کے لیے کام کرتا ہوں، جو کوئی میرا باس ہے وہ مجھ سے کام لیتا ہے اور وہ ایزی ہو کے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ آسانی سے چھٹی بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے ادارے میں آنے میں لیٹ بھی آ سکتا ہے، وہ کئی سیر و تفریح پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے. تو کیا ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم باس نہیں بن سکتے؟ کیا ہم کسی ادارے کے اونر نہیں بن سکتے؟ کیا ہم بھی ریلیکس لائف نہیں گزار سکتے کہ خدا نخواستہ انسان کی زندگی کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہے، انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، انسان کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہماری جو ہاتھ بازو ہیں جس سے ہم ٹیکنیکل موڈیلٹی اپریٹ کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، خدا نخواستہ اگر وہ نہ ہو تو ہماری ایجوکیشن، ہمارا ایکسپیرینس کہاں کا رہے گا؟ تو اسی لیے میں نے اس سوچ کو ترجیح دی، اس سوچ کے اوپر عملی میں نے ایک جامہ پہنایا، میں نے ایک سیٹ اپ بنایا، اس سیٹ اپ میں نے کام شروع کیا ہے، میں نے اپنے کولیگ ساتھ جوڑے، اس ادارے میں ہم کام کرتے رہے، اور آج وہ ادارہ پورے پاکستان میں ایک نام رکھتا ہے، کیپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر کے نام سے. اس کے اسلام آباد میں ہیڈ آفس ہیں، اور پورے پاکستان میں اس کے 13 برانچز ہیں، جس میں ہم صرف امیجنگ فیسلٹی نہیں دیتے، ہمارے پاس کمپلیٹ امیجنگ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں، جس میں ایم آر آئی سے لے کر او پی جی ایکس رے تک فیسلٹی موجود ہے، جس میں ہمارے پاس کمپلیٹ لیبورٹری فیسلٹی موجود ہے، جس میں ہمارے پاس کمپلیٹ کارڈیو ڈائگنوسٹک فیسلٹی موجود ہے، جس میں ہمارے پاس کمپلیٹ نیرو ڈائگنوسٹک فیسلٹی موجود ہے، جس میں ہم کیپٹل کنسلٹنٹ کلینک کے نام سے ہم نے کلینک شروع کی ہوئے ہیں، جس میں ہمارے پاس 10 سے 15 پروفیسر بیٹھ کے کلینکس کرتے ہیں. میں وہ چیز بتانا چاہوں گا اپنی کمیونٹی کو جن کا ابھی ٹرینڈ نہیں ہے ان میں، کہ وہ ہماری کمیونٹی کے لوگ یہاں نیشنل لیول پہ بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو ان میں پاکستان میں ان کے لیے اچھی جابز ان کو مل جاتی ہے، باہر ملتی ہے، لیکن مدبر بھائی وہ پھر بھی جاب ہوتی ہے، وہ پھر بھی نوکری ہوتی ہے، اور وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ وہ کمٹمنٹ آپ پوری کرتے ہیں تو اس کمٹمنٹ کے بہاف پہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں، اور وہ ایک حد تک ہوتی ہے کہ آپ جب تک وہ جاب کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں، نہیں تو اس کے بعد نہیں ملتے. آج شکر الحمدللہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو آج یہ برانڈ بن چکا ہے، آج میرے خاندان کے لیے بھی برانڈ بن چکا ہے، میرے کمیونٹی کے لیے بھی برانڈ بن چکا ہے، اور جب تک یہ سسٹم چلتا ہے یہ برانڈ بنتا جائے گا، اس سے لوگ مستفید ہوں گے، میری کمیونٹی مستفید ہوگی، اور میری جو ریڈیوگرافر کمیونٹی ہے، وہ جو یہاں پہ جاب کرتے ہیں، جو انٹرنشپ کرتے ہیں، یا جن کو علم ہوتا ہے، جس طرح آپ کا یہ امیجنگ ایکسپرٹ پہ پوری دنیا پہ ہمارے ریڈیولوجی کمیونٹی میری آواز سن رہے ہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کا کام کریں جو آپ کے خاندان کے لیے پرماننٹ بیسس پہ ایک برانڈ بنے، ایک سپورٹ بنے، اور ہماری کمیونٹی کے لیے ایک نیا راستہ دکھا سکے، ان کے لیے ایک نئی چیلنج دکھا سکے، اور جس کے ذریعے ہماری کمیونٹی ایک ریسپیکٹفل پوزیشن میں، ایک اسٹرانگ فوٹنگ میں اپنا جو ان کا پروفیشنل ان کا فیلڈ ہے، جو اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز ہے، اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ریئلی مدبر صاحب، دنیا کے کسی کونے میں اگر ہمارا ٹیکنالوجی کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک پیمانہ ہے، ان کے لیے ایک پالیسی ہے، وہ اس سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتا. ادھر میرے اپنے ادارے میں میرے لیے اوپن فورم ہے، میں اوپن طریقے سے اپنے ایکسپرٹیز یوٹیلائز کر سکتا ہوں. میں اپنی امیجنگ ٹیکنالوجیز کو ہم لیکچر دیتے ہیں، ان کی ہر فرائیڈے کو ہماری میٹنگ ہوتی ہے، جس میں ہم اپنی ایکسپرٹ اوپینین شیئر کرتے ہیں، ایجوکیشن شیئر کر سکتے ہیں، اور جو نئی چیزیں آتے ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اور ہم نے شکر الحمدللہ ہم نے یہ چیزیں ثابت کر دی ہے کہ جو سینٹر ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، جو امیجنگ سروسز ادارے ہیں، ان کے ضروری نہیں ہے کہ ان کے سٹیک ہولڈرز، ان کے اونرز ڈاکٹرز ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ان کے اونرز انویسٹر ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، جو افورڈیبل لوگ ہیں، وہ بہترین طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں یا بہترین طریقے سے کوئی ادارہ چلا سکتے ہیں.
ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم امیجنگ ٹیکنالوجسٹ، ایک ریڈیوگرافر، ایک ٹیکنیشین اور ایک ٹیکنیکل بندہ یہ بزنس لانچ بھی کر سکتا ہے، چلا بھی کر سکتا ہے، بہترین طریقے سے کمیونٹی کو سروس پرووائڈ کر سکتا ہے اور ٹاپ آف لائن کوالٹی دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے شکر الحمدللہ میں اس چیز پہ زیادہ فخر کرتا ہوں اپنے خاندان سے اور اپنے آپ کی فیسلٹیشن سے کہ میری اس کمیونٹی کو اس سے اویئرنیس ملے گی. میرے اور ریڈیوگرافر بہن بھائی بھی اس چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے اور پریکٹیکل فیلڈ میں نکلیں گے اور اپنے ادارے بنائیں گے، اپنے انسٹیٹیوشن بنائیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے لیے بھی کام کریں گے، اپنے کولیگس کو لیے بھی کام کریں گے، اپنے خود بھی فیسلٹیٹ ہوں گے اور دوسروں کو بھی فیسلٹیٹ کریں گے. بالکل. میں ایک آپ سے ٹپ لینا چاہوں گا کہ جو اپنا کوئی بزنس ایسے کوئی انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ انیشلی تو آپ کو پتا ہے کہ فائنینس کے حوالے سے بھی لوگ سوچتے ہیں، تو چھوٹے پیمانے پہ اسٹارٹ کیا جائے اور پھر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے؟ دیکھیے مدبر صاحب، جو فائنینس میٹر نہیں کرتی وہ میٹرلسٹک چیز ہے. ریئلی میں اگر اپنی پوزیشن بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن نہیں تھی، سب سے جو اسٹرانگ میری پوزیشن تھی وہ میرے دماغ میں جو بات تھی، میرے دماغ میں جو ویژن ڈٹرمنیشن تھی تھا، آپ، بالکل مشن تھا آپ کے دماغ میں. وہ بہت کام کی تھی. وہ جب میں نے یوٹیلائز کی تو میرے پاس خود لوگ آئے، انہوں نے مجھے خود کہا کہ ہم آپ کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اور آج بھی اس ادارے میں ایسے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو مجھے فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا اگر ڈٹرمنیشن ہے، آپ کا اگر ویژن ہے اور اس کے لیے آپ پریکٹیکلی میدان میں نکلتے ہیں، جس طرح میرا پلیٹ فارم حاضر ہے پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، اگر ریڈیولوجی کمیونٹی سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے تو اس کی میں ہر لیول پہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے میں اس کو پالیسی دینے کے لیے تیار ہوں، ان کو پریکٹیکل سٹیپ جو اس بزنس کو لانچ کرنے کے لیے ان کو چاہیے، جو اقدامات چاہیے یا جو مسائل ان کو سامنے آتے ہیں اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، تو میں ان کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور مدبر بھائی، یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے اپنی کمیونٹی کو کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہو، آپ کے پاس ٹیم ہو یا آپ کو بیک سپورٹ کرنے والے بندے ہو. آپ کی ڈٹرمنیشن ہے، آپ کا ویژن ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اکیلے نکلیں. آپ کے ساتھ ایک بندہ ملے گا، دوسرا ملے گا، تیسرا بنے گا، آپ کی ٹیم بن جائے رابطہ گی. بن جائے، بالکل. کسی بھی کام کے لیے لیڈر چاہیے، کسی بھی کام کے لیے ایک ویژنری بندہ چاہیے اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور شکر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی امیجنگ ٹیکنالوجسٹ جتنی محنت کرتے ہیں، جتنے وہ ویژنری ہے، جتنے وہ کانسٹنٹلی اپنے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ڈپلوما کرتے ہیں، پھر بی ایس کرتے ہیں، پھر ایم ایس کرتے ہیں، پھر باہر سے ایکسپرٹ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پھر جاب کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے میرے خیال میں یہ کام مشکل نہیں ہے. بالکل. اس پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے، آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے اس فیلڈ میں کافی عرصے سے ہیں، تو آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے اور اس فیلڈ سے آپ کو کوئی گلہ ہو جو شیئر کرنا چاہیں گے، اپنا کوئی جرنل، ایک نصیحت اور ایک گلہ اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ نصیحت تو سر یہ پوری انٹرویو میری نصیحت ہی ہے، اس میں آپ میرے ویورز مجھے سن رہے ہوں گے کہ میں تو نصیحت اپنی کمیونٹی کو کروں گا اور وہ یہ کروں گا کہ وہ اپنے جو یہ ایجوکیشن اور ایکسپرٹس جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں، جو ان کا نالج ہے، وہ اپنے لیے یوٹیلائز کریں، اپنا کام کریں، اپنا بزنس شروع کریں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہے. اس کے ذریعے سے ان کو زیادہ رسپیکٹ ملے گی، ان کو زیادہ آؤٹ کم ملے گا. اس کے ذریعے وہ بہت بہتر طریقے سے اپنے فیملی کو فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں، اپنے کمیونٹی کے لیے فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا نام بنا سکتے ہیں. یہ جو ہم جابس کرتے ہیں، یہ جو ہم اسائنمنٹس لیتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھی جاب ہے، چاہے گورنمنٹ ادارے میں ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، چاہے ملک کے اندر ہے، چاہے یہ ملک کے باہر ہے، یہ اس کو میں بہت زیادہ ترجیح اس کو نہیں دیتا ہوں اور مناسب سمجھتا ہوں. خود سے جو میرا ذاتی فیصلہ تھا، یہ میری ذاتی نصیحت ہے کہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں. جو میرے بھائی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے اور اس عملی اقدام اٹھانے میں ان کو اگر میری ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی حاضر ہوں. تو جو بات کی ہے، گلا میرا صرف اپنے پاکستان میں جو ریڈیوگرافر کمیونٹی کے ساتھ جو مسائل ہیں اس سے میں انتہائی غمزدہ ہوں. اس کے حوالے سے مجھے گلا ہے
کہ پورے پاکستان میں ریڈیولوجی کے لیے کوئی ریڈیولوجی کونسل نہیں ہے. پورے پاکستان میں ریڈیولوجی کے لیے، امیجنگ کے لیے، پیرامیڈکس کے لیے کوئی پیرامیڈکس کونسل نہیں ہے جس میں ان کے لیے یکساں ایجوکیشن ہو، جس میں ان کے لیے یکساں سروس اسٹرکچر ہو، اور جس میں ان کے لیے وہ چیزیں ہوں جو انٹرنیشنل لیول پہ پیرامیڈکس کے لیے یا میجک ٹیکنالوجیز کے لیے ہوتی ہے. اور تیسری جو بات یہ ہے کہ ان کی ایفیلیشن ہو. جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں نرسنگ کونسل ہے، پی ایم ڈی سی ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، جو باہر میں لوگ جاتے ہیں، پاکستان سے باہر لوگ جاتے ہیں، ان کو رجسٹریشن چاہیے ہوتی ہے، ان کو ایفیلیشن چاہیے ہوتی ہے. جس طرح ڈاکٹر کو پی ایم ڈی سی نمبر چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہمارے پیرامیڈکس کا اور امیجنگ ٹیکنالوجیز کا الائڈ میڈیکل کونسل بن جائے تو ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوگی، ان کی ایجوکیشن ہوگی، اور پوری دنیا میں وہ تسلیم ہوگی. اور ہمارے وہ بھائی امیجنگ ٹیکنالوجیز جو پوری دنیا میں کام کرتے ہیں، اداروں میں کام کرتے ہیں، سروسز دیتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوں گے، اور ان کا پورٹ فولیو کمپلیٹ ہوگا. ان سے جہاں بھی ڈیمانڈ کی جائے گی تو ان کو بتا سکیں گے کہ ہمارا ایک کونسل ہے، ان کے ساتھ ہماری رجسٹریشن ہے، یہ ہمارا ایجوکیشن سٹرکچر ہے، اور یہ ہمارا پروموشن سٹرکچر ہے. بہت شکریہ سعید بھائی، آپ سے بات کر بہت اچھا لگا، اور بہت ظاہر سی بات ہے آپ کی باتوں سے بہت لوگ انسپائر بھی ہوں گے انشاءاللہ. امیجنگ ایکسپرٹ پاکستان کی اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ فنش کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.